बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 26 अगस्त ये दूसरा वीलॉग आपके सामने है। पहले अहम खबरें आपके सामने रखूं फिर उनकी तफसील। एक तो इमरान खान से मुलाकात का आज अहम दिन है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के असरात क्या होंगे, अहम नाम अडयाला जेल में भिजवाए गए। फैमिली के बाद क्या ये सियासी मुलाकातें होने देंगे। सुहेल अफरीदी ने आज पिम्स मुंतकिली के पीछे बड़े राज जो थे वो इंकशाफात किए हैं। पिम्स में लगी हुई ये जो आग थी, हादसाती है, ये प्लान था। जून 27 सितंबर करीब आ रहा है। इस्टेब्लिशमेंट की मुफाहमती अंदाज में घेरने की कोशिशों में तेज़ी है। बुशरा बीबी के अस्पताल मुंतकली और ज़मानत के लिए गारंटियाँ दी जा रही हैं। और इसके साथ जो फ़िरौन का तख्त उलटने का मामला है कि बच्चे मारने पर आ गया है, अवाम अपना हक छीनने के लिए तैयार है। अभी जो पिम्स में वुज़रा फार्म 47 की जान बचाकर वहाँ से भागे, वज़ीर सेहत समेत फार्म 47 के लोग, और इन बच्चों के मरने पर बहुत से अहम इंकशाफात भी आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के अहम बयानात के बाद गैर मुल्की सफ़ीर मौलाना से मिलने लगे हैं। इसहाक डार भी दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी से मिल रहा है। और यजीदियत का आज मुजाहरा पंजाब में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर लबैक के कारकुनों पर हमले, मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार। और ईरान के मामले में आज सुप्रीम लीडर के सही सलामत और महफूज होने पर ट्रंप ने इकरार कर लिया है। और ईरान रूस की $25 अरब के नए एटमी प्लांट्स की डील, ओमान से मुआहदे, और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पसपाई का ऐलान कर दिया है। अमरीका ईरान के मामलात में एक तरफ अमरीका को अड्डे देने के लिए बड़ी तादाद में अमरीकी जो रीफ्यूल टैंकर्स हैं ये भी अल हदीद एयरबेस पर मौजूद हैं। और एक और मुल्क आज ईरान के निशाने पर। और इसराइल के वज़ीर दिफा ने आज शाम पर कब्जे का ऐलान किया है कि 35 किलोमीटर सिर्फ दारुल हुकूमत दूर है और तुर्की की फ़ौज भी मौजूद है। नेपाल में बड़ा अफसोसनाक मनाजर, ख़तरनाक सैलाब, वहाँ हज़ारों में इस वक्त हलाकतें, गैर मुल्की सियाह भी हैं, बड़ी तबाही है वहाँ। लेकिन तफसील से अगर बात करें तो सबसे पहले ये जो खबर ताज़ा तरीन मेरे पास आई उसमें तहरीक इंसाफ के कुछ अहम लोगों से बातचीत भी हुई और कुछ लोगों के पैगामात भी के मोहसिन नकवी के ज़रिए तहरीक इंसाफ को ये पैगाम दिया गया है कि हम इमरान खान की शिफा इंटरनेशनल मुंतकिली जो है अब उस पर तैयार हैं, अब उस पर तैयार है, ज़रा गौर करें। और बुशरा बीबी और कोट लखपत के कैदियों समेत बीमार कैदियों को जेल ट्रांसफ़र करने का जो मुतालबा है वो भी हम मान लेंगे, बल्कि बुशरा बीबी को अस्पताल मुंतकिल, उनकी ज़मानत में भी हम जो दरख्वास्त लगी तो रोकेंगे नहीं। अब ये क्यों किया जा रहा है? 27 सितंबर की ज़ाहिर कॉल है। और शिफा इंटरनेशनल मुंतकली पर ये जो दावत इमरान खान को दी गई वो एक पैगाम कल और एक दिन उससे पहले दिया गया। 2 दफ़ा ये पैगाम 2 दिनों में दिया गया कि शिफा इंटरनेशनल, फिर वहाँ से बनी गाला, और उसके बाद फिर तमाम रहनुमाओं को अस्पताल से बारी बारी शिफ्ट। लेकिन वही मुतालबात वही है। इमरान खान ने ज़ाहिर इनकार कर दिया कि जब तक अदालतों से रिहाई नहीं होगी, आज़ादी नहीं होगी, मैं अस्पताल में शिफ्ट नहीं हो सकता। अब इमरान खान की सेहत का मामला जो ज़ाहिर है, इस वक्त उनकी जान के हवाले से भी जो ख़तरात हैं वो एक दफ़ा फिर दुनिया में जिस तरह हाईलाइट हुए हैं, ख़ासतौर पर इमरान खान के बेटों का वो बयान इस वक्त हाईलाइट हुआ है, हेडलाइन बना है, जिसमें उन्होंने अपने वालिद की जान के हवाले से शदीद ख़तरात की निशानदेही की है। अब उसमें मज़ीद जान पड़ी है आज जो पिम्स में आग लगने का वाक़या हुआ है उसमें, क्योंकि इसी अस्पताल में मशीनें ख़राब होने की इतला थी और आज पूरी दुनिया के सामने इसी अस्पताल में 15 बच्चे शहीद हुए हैं। फ़िलहाल तो 15 कहे जा रहे हैं, लेकिन बच्चों के वालिदैन का कहना है कि असल इंकशाफ है कि 55 के करीब ये बनती है तादाद। और पाकिस्तान में तो आपको पता है एक पैटर्न बना हुआ है, एक सानिया से तवज्जो हटाने के लिए दूसरा सानिया करना पड़ता है। जैसे सरहद यूनिवर्सिटी का जो सानिया हुआ वो भी डिस्कस हो रहा था, उसे दबाने के लिए पिम्स का ये सानिया, इसे शायद दबाने के लिए एक और सानिया करेंगे, क्योंकि जो फ़िरौन है वो तो वाकई पाकिस्तान के इस वक्त बच्चे मार रहा है। आप देखें कि ये पिम्स के 15 बच्चों की आपने इन शहादतों की इतला सुनी। लाहौर में भी सर्विसेज अस्पताल में भी आग लगने से 5 बच्चे शहीद हो गए। ऊपर से अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए ये फार्म 47 के मकरू किरदार, जब अवाम कराची में जो आपको पता है जो लोगों को बेल्टों से मारता था, गाली गलोच, घटिया ज़बान इस्तेमाल करता था, आज भी उछल उछल कर पढ़ रहा था। अल्ताफ़ हुसैन के पाँव धोकर पानी पीने वाला वज़ीर सेहत के नाम पे जो टुच्चा गिरी करते हुए वहाँ पहुँचा, उसके साथ लोगों ने क्या किया, फिर तलाल चौधरी के साथ भी ये दोनों को भागना पड़ा वहाँ से बाकायदा। इस वक्त कौम से ये बाकायदा इंतकाम ले रहे हैं क्योंकि इन्हें आपने वोट नहीं दिया और ये उसके बावजूद वज़ीर मशीर बनकर आपके ऊपर मुसल्लत हैं। और इनके बारे में तो देखें कुरान पाक में अल्लाह ने बड़ी सख्त किस्म की सूरह 3 में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, साफिलीन का। ये ज़िल्लत के पस्त दर्जों में, इखलाकी, रूहानी, जिस्मानी हर लिहाज से ये पस्त तरीन दर्जे पर जहन्नुम के निचले लेवल के लोग हैं। आप देखें जितनी भी कत्लेआम हो, नाअहली हो, लापरवाही हो, एक पॉलिसी के तहत मर जाने वालों की मैयतें वापस नहीं करते हफ्तों तक लोगों को, जब उन पर क़यामत गुजरी हो, ताकि ये लाशें कम दिखाएं, नंबर कम दिखाएं। और अभी जहां बाग होने वाले एक बच्चे के वालिद कह रहा था कि यहाँ बच्चों की मैयतें 55 है, क्योंकि लाशें गायब करना इनकी आदत है, चाहे 26 नवंबर हो, लाल मस्जिद हो। अब मासूम बच्चों की लाशें आपको पता है, जिस तरह वो मोहम्मद हुसैन, वो GHQ के बाहर ज़हनी मरीज़ नौजवान इन्होंने शहीद किया, उसकी लाश उन्होंने हफ्तों बाद अब दी है।
اسی طرح اس پر مجھے قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامے میں جو جھنگ کے علاقے کا ایک واقعہ یاد آ گیا. انہوں نے لکھا تھا کہ خاتون کا خط تھا ہمارے گھر پگڑی آئی ہے, اللہ کے واسطے ہمیں بچائیں پگڑی. اب یہ ہوتا کیا تھا کہ ادھر کے جو زمیندار طاقتور وڈیرے انہیں کسی گھر کی بہو بیٹی پسند آ جائے کسی غریب کسان کی, تو زمیندار اسے اپنے گھر بلاتا تھا. اگر وہ انکار کریں تو پھر ان کی فصلوں کو آگ لگاتے تھے, ان کے جانور مویشی ڈنگر چوری کر لیتے تھے, پھر ان پر پولیس کے پرچے جھوٹے مقدمات جیلوں میں ڈالنے کے لیے. آپ دیکھیں کہ اس وقت تقریباً پورے پاکستان کی یہ پگڑی آئی ہوئی ہے. آپ انکار کریں, ان کی بات ماننے سے انکار کریں تو کیا ہوتا ہے, آپ کے اوپر جھوٹے مقدمات, جیلوں میں ڈالتے ہیں, آپ کے بینک کاروبار اکاؤنٹ شناختی کارڈ پاسپورٹ بند کرتے ہیں, گھر والوں کو اٹھاتے ہیں. جیسے بھی سرحدی یونیورسٹی کے بچے, ان کے گھر والے کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں, ان کے گھروں میں مال مفتوحہ کی طرح لوٹ مار کرتے ہیں, پھر ویڈیو بنوا کے ان سے پوسٹ کرواتے ہیں, پریس کانفرنس کرواتے ہیں کیونکہ آپ کی پگڑی آئی ہوئی ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نام ہے. آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پیدائش کا دن ہے, اور منانے والے عید میلاد النبی آپ کو پتہ ہے اس جلوس میں گلو باٹوں نے مارتے پیٹتے وہ لبیک کے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے یہ آیا نہیں ہے, ایسے لایا گیا ہے, ورنہ جو بے حسی اور ظلم و ستم ہے یہ عام حالات میں نہیں ہو سکتا. اے پی ایس کے سانے کے بعد آپ کو یاد ہوگا کمانڈر ہدایت اللہ جس نے کہا تھا والدین کو اور بچے پیدا کر لو. ابھی تو پمس کا ڈائریکٹر کوئی فوجی افسر نہیں ہے, ورنہ اس وقت تو سارے عسکری ٹاؤٹ تمغہ بردار صحافیوں نے انہی شیرخوار نومولود بچوں پر آگ لگانے کا الزام بھی لگا دینا تھا. بلکہ ان کے ساتھ ان کے والدین کو یہ کہنا تھا کہ پرائیویٹ اسپتالوں میں بچے پیدا نہیں کر سکتے تو شادیاں کیوں کرتے ہو, بچے کیوں پیدا کرتے ہو. وہ محسن حجازی صاحب نے بھی یہی بات کی. اب یہ تو وہ بدبخت لوگ ہیں, یقین کریں, جو پمز میں آج ہو رہا ہے. اب اس میں آل شریف کو اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرائیں, وہ نہیں ہے, اس کے اصل ذمہ دار ہیں فوجی افسران. پمز براہ راست فوجی افسران کے کنٹرول میں. 2023 میں وزارت صحت نے 3 سال کے لیے 21ویں گریڈ کے افسران, ڈیوٹی افسران کو پاکستان کے آرمی میڈیکل سے ڈیپوٹیشن پر لا کر پولی کلینک اور پمز دونوں اسپتال ان کے سپرد کیے کہ یہ بڑے اہل اور قابل لوگ ہیں. ابھی ان کے 3 سال پورے ہونے میں 2 مہینے ہیں, اکتوبر میں 3 سال پورے ہونے ہیں. تو اصل انچارج یہی تھے, جہاں پاکستان کی تعلیم, معیشت, خارجہ پالیسی, امن و امان, جہاں جہاں کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں وہی انچارج ہیں, یہی ان سارے افسران ہیں. ابھی وہ کرنل رانی صاحبہ غنڈہ گردی جن کی آپ نے دیکھی سرحدی یونیورسٹی میں, وہ اب پتہ چل رہا ہے اہلیہ بھی نہیں ہے. اب وہ سرحدی یونیورسٹی میں جنہیں ہراساں کرنے کے لیے نوجوانوں کو, وہ 25 لوگ نوجوان وہاں گرفتار کیے ہوئے ہیں, حالانکہ غنڈہ گردی کی ویڈیو ساری ان کی موجود ہیں, اور وہ کس طرح وہاں جانوروں کی طرح سلوک کر رہے تھے. لیکن اس سے توجہ ہٹانی تھی, اب یہ پمز کا معاملہ شروع کرنا تھا. لیکن اس لیول پہ, اور حیران نہ ہو, یہ ان کی پرانی واردات ہے, یہ سب کچھ کر دیتے ہیں. یہ جو اسلام دشمن نظام, دجالی نظام بنایا گیا نا, چند اعلیٰ افسران اسٹیبلشمنٹ کے اور 2 کرپٹ سیاسی خاندان جو ناجائز دولت کو محفوظ کرنے کے لیے گورنمنٹ نظام جس میں جمہوری ڈھانچہ ختم کر کے فوجی نظام اور عدالتی نظام کو ختم کر کے اپنی مرضی کا, پھر جرائم کے لیے تاحیات استثناء لینا, یہ تمام ڈھونڈ کر کرپٹ لوگ لگائیں گے ایک ایک کر کے. ابھی وہ کرپشن کے الزام میں ایک ریٹائرڈ فوجی کیپٹن محمود, جس پر نندی پور, اس کے بعد رنگ روڈ, پھر صاف پانی کا سکینڈل ہے, گندم سکینڈل ہے, نیب کی انکوائریاں ہیں, جناح میڈیکل کمپلیکس کی کرپشن کیسز ہیں. اسے پہلے سیکٹری ہائر ایجوکیشن اور اب صحت کا اضافی چارج بھی دے دیا, کیونکہ نون لیگ کی تو کرپشن میں جب تک کیپٹن شامل نہ ہونے مزہ نہیں آتا, جب تک چاہے وہ کیپٹن صفدر ہی کیوں نہ ہو. عمران خان نے اسی لیے کہا تھا دیکھیں کہ میں تو برداشت کر لوں گا, تم لوگ کیسے کرو گے. وہ تو 3 سال میں برداشت کر رہے ہیں. ابھی آپ کو یاد ہوگا پمز کے عمران خان پولی کلینک کے رات کو دورے کرتا تھا, یہ فائر سیفٹی اور آلات کی اپ گریڈیشن تھی, یہ بھی عمران خان نے اپنے دور میں کروائی تھی. ان لوگوں نے آگے جا کے 2 نمبری کر کے وہ جب بٹھائے افسران تو وہ پھر تباہی پھرنا شروع ہوگی. اب عمران خان کو اسی پمز میں لانے کی کوشش کر رہے تھے. تو دیکھیں ان سے کوئی بعید نہیں ہے, اور یہ بات سہیل آفریدی نے بھی کی ہے کہ پمز میں نے پتہ تھا کوئی حفاظتی انتظامات نہیں ہیں, کوئی مشینیں کام نہیں کرتی, تو یہاں تو واردات بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے. یہاں جو نظام ان معصوم نومولود بچوں کو نہیں بچا سکتا, وہ 25 کروڑ کی عوام کی امیدوں کے آخری چراغ کو, جسے موبائل کے ٹارچ کی روشنی دکھا کر سب اچھا کی رپورٹ دے رہے تھے, اسے لا رہے تھے یہاں. اب اس سانحے میں انہوں نے دیکھے دروازے لاک کیے ہوئے, عملہ غائب, کوئی ڈاکٹر, کوئی نرس, کوئی وارڈ بوائے انہیں آنچ تک نہیں, اور سارے معصوم فرشتے وہاں آگ میں جل کر خاک ہو گئے. میں بڑی احتیاط سے یقین کریں گفتگو, اور ورنہ میرا دل کر رہا ہے جو اندر دل کی باتیں وہ کروں تو. بہرحال انہوں نے بڑے سسٹمیٹک طریقے سے آپ کی تباہی نکالی ہے. عمران خان کے بڑے شاندار منصوبے تھے, لیکن جو فلیگ شپ منصوبہ تھا عمران خان کا سب سے بڑا, وہ صحت کارڈ تھا, انصاف کارڈ. کیونکہ یہ سرکاری اسپتالوں میں عمران خان کو پتا تھا عوام کا علاج تو نہیں ہونا, اتنا بڑا بوجھ ہے, یہ طاقتور فرعون تو اپنا علاج باہر کے بیرونی ممالک میں کروا لیں گے اچھے اسپتالوں میں, غریب کہاں جائے گا. یہ اس کی اہلیت تھی, اس کی نیت تھی کہ 10 لاکھ روپے کی انشورنس پالیسی, یہ صحت کارڈ بلا تفریق سب کو دیا ہوا تھا کہ جائیں پرائیویٹ اسپتالوں سے علاج کروائیں. ایک تو سرکاری اسپتال میں رش کم ہوگا, اور پھر پرائیویٹ سے علاج ہو جائے گا. خیبر پختونخوا میں کامیاب ہوا تو لاکھوں خاندانوں کو
دل کے آپریشن, کینسر, ڈائلسس, سرجریاں ہوتی رہی. ان بے شرموں نے سب سے پہلے آتے ہی صحت کارڈ بند کیا. وہ مریم نواز کی آڈیو آپ کو یاد ہوگی شہباز شریف کے ساتھ, انکل یہ صحت کارڈ ختم کرے ورنہ خان کو لوگ نہیں بھولیں گے. ان بے شرموں نے آپ کو سزا دی ہے. جب یہ کہتے ہیں نا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ دیکھیں کہ 11 ارب کا جہاز تو صرف مریم نواز کا ذاتی اس وقت چنچی بنا ہوا ہے. وفاقی آئینی عدالت میں سپریم کورٹ کے ججز کو 30-30 لاکھ تنخواہیں ہیں ان کی. کرتے وہ کیا ہے کہ الیکشن لوٹ لیا جاتا ہے اور یہ جج کہتا ہے اگلے الیکشن کی تیاری کرو. رجسٹرار کی 20 لاکھ تنخواہ اور وہ کیا کہتا ہے تاریخ دے دیتا ہے. پارلیمنٹیرین, سینیٹر, یہ وزراء, ابھی نیپال اور پاکستان میں فیکس آمدنی دونوں کی برابر ہے عوام کی. وہاں کے پارلیمنٹیرین کی تنخواہ $600 امریکی اور ان بغیرتوں کی یہاں $3500 امریکی. بھارت دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے, وہاں بھی یہ تنخواہ نہیں. او جی ڈی سی کے ایم ڈی کی 55 لاکھ روپے تنخواہ ہے. اور پھر ان ججز کی گاڑیاں دیکھیں, دنیا کے بڑے بڑے سربراہان مملکت چلاتے ہیں, تنخواہ 45% گاڑی, پیٹرول الگ. مریم نواز نے بھی پبلک اسکول کا ایک لگوایا, وہ بریگیڈیئر, اس کی تنخواہ کتنی 25 لاکھ. اندازہ کریں. اور یہ جو انہوں نے بل بورڈ اور باتھ روموں پر اور اپنی جو ریڑیوں پر تصویر لگی, 60 ارب کا تو صرف یہ خرچہ ہے. مارکیٹنگ بجٹ, پل, انڈر پاس, وہ 10% بھی ان اسپتالوں پہ لگا دے معصوم بچے زندہ ہوتے ہیں. لیکن یہ لوٹ مار کر کے ظاہر ہے پیسے باہر بھیجنے ہیں, جزیرے بنانے ہیں. آگے جنید صفدر اس کے بچے کام کریں گے. گندم کی کٹائی میں دیکھیں شوگر مل مالکان نے جو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت مانگی ہے تاکہ ایکسپورٹ کر کے وہ قیمت حکومت سے فکس کروائیں. اب چینی کی لیکن قیمت فکس نہیں کروانے دیں گے. 300 ارب اس میں سے کمایا انہوں نے, 300 ارب روپیہ. پھر صوبوں کی تقسیم پہ بھی یہی واردات کرنا چاہتے ہیں. اب یہ صوبوں کی تقسیم میں سب سے بڑا معاملہ کیوں بنا ہوا ہے ان کے لیے؟ فیلڈ مارشل چونکہ مصر سے ہو کر آئے, مصر کا ماڈل انہیں پسند آیا. اب انہیں یہ نہیں پتا کہ مصر میں تو 97% آبادی مصری ہیں, نسلی مصری ہیں. پاکستان میں چاروں صوبوں میں مختلف قومیت کے لوگ ہیں, الگ زبان, الگ شناخت, یعنی یہ الگ 4 ملک بنوا دیں گے. انتظامی بنیادوں پہ صوبے بنانے کا معاملہ اپنی جگہ, لیکن یہ ان کی بقا کا معاملہ بنا ہوا ہے. اور یہ اس وقت ناممکن نظر آ رہا ہے. اس پہ مولانا فضل الرحمان نے بھی دیکھیں ذکر کیا کہ یہ ترمیم کے ذریعے جو واردات کر رہے ہیں کہ فوج کے ادارے کے اختیارات, اس کے جو اختیارات بری, فضائی, بحری, اس میں رد و بدل, چھٹی دینا, ترقی دینا, ملازمت, یہ پہلے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھا. یہ فیلڈ مارشل نے چیف آف ڈیفنس فورس بن کے خود لیا. اب ڈیفنس ایڈوائزر مشیر بن کر یہ کیبنٹ میں آنا چاہ رہے ہیں. فیلڈ مارشل, آرمی چیف, چیف آف ڈیفنس اور کیبنٹ میں, یعنی سب کچھ ان کے کنٹرول میں. پہلے تو ویسے ہی ہے, لیکن میانمار برما میں دیکھیں یہ کام ہوا ہے کہ پارلیمنٹ میں وہاں 25% مخصوص نشستیں انہوں نے حاضر سروس فوجیوں کے لیے رکھی ہیں. مطلب آئین میں یہ ترمیم کے لیے وہاں 75% ووٹ چاہیے, فوج کے پاس وہ ویٹو کی 25% طاقت ہے, کوئی آئین پاس نہیں ہوتا. یہاں یہ وہ سارا کچھ بدماشی سے کروا لیتے ہیں. وہاں آرمی چیف جو جنرل مین اونگ صدر بنا ہوا ہے, اونگ سان سوچی کو اغوا کر کے, اور سویلین ڈھانچے میں بھی اس نے 3 وزارتیں, دفاع, داخلہ اور سرحدی امور, تینوں اپنے پاس جرنیلوں کو دے دیں. اب یہاں پاکستان میں آپ دیکھیں وزیر داخلہ, وزیر خزانہ دونوں براہ راست آرمی چیف کے. محسن نقوی بظاہر وزیر داخلہ ہے, کام سارے وزیر خارجہ کے کرتا ہے, وزیر اعظم کے کرتا ہے. اب شہباز شریف جو وزیر اعظم, اس کا حال دیکھیں کہ آج وہ کانفرنس میں جو خطاب کر رہا ہے, جہاں پمز میں اس وقت قیامت برپا تھی, وہ اسلام آباد میں کھڑا ہوا فیلڈ مارشل کی فل ٹی سی کر رہا ہے. کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑتا, وہ جہاں موقع ملے بس اس کی زبان پہ لگ دیتی ہے پالش فوراً. وہ ایک مائی ڈیئر فرینڈ والا مضمون ہے نا, جس میں وہ فرینڈ کو کھینچ کے بندہ زبردستی ہر جگہ, یہ ہر جگہ گھسیٹ کے فیلڈ مارشل کو لے آتا ہے. ہر چیز کا کریڈٹ فیلڈ مارشل کو, ہر چیز کا کریڈٹ, اور وہ ساری ناکامیاں اس کے کھاتے میں ڈال دیتے. مطلب یہ صبح شام یہی دہراتا رہتا ہے فیلڈ مارشل, فیلڈ مارشل. کسی دن فیلڈ مارشل نہ کر جائے. شہباز شریف کا دیکھیں, ان کا تابعدار بننے کا صرف ایک ہی مقصد, مجھے نہ ہٹائیں, باقی جو مرضی کریں. بہرحال اب ذرا تھوڑا ایران امریکہ کی آپ کو اطلاع دے دوں. وہاں پہ بھی اب نئے ٹوسٹس آئے ہیں. ایک تو ابھی امریکی وزیر خارجہ نے وہاں آج تمام اتحادیوں کو اطلاع دی ہے کہ اب ایران پر مزید کوئی نیا حملہ نہیں کریں گے. حملہ کرنے سے پہلے یہ معاشی پابندیوں کی پوری کوشش تھی, وہ بھی بری طرح ناکام ہوگی. اور اس میں چین اور روس دونوں کا بڑا اہم کردار سامنے آ چکا ہے. ایک تو ایران نے چین کے ساتھ $25 ارب کی نئی ڈیل کی ہے, وہ بھی ایٹمی معاہدوں کی, نئے پاور پلانٹس کی. اور چین کی طرف سے جو معاشی مدد ملی ہے, یہ ایران کی جو معاشی پابندیاں لگانے کے معاملے میں چین نے کردار ادا کیا کہ صاف صاف کہا ہے کہ ہم کوئی انٹرنیشنل پابندی نہیں مانیں گے, جس طرح جنگ میں ہتھیاروں سے مدد تھی. اب CIA کے ڈائریکٹر جو ماسکو کے دورے پر گیا, پیوٹن سے ملاقات نہیں کی, اور روس نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ ایران پر ابنائے ہرمز کھلوانے کا دباؤ ڈالیں ورنہ ہم روس پر بھی پابندیاں لگائیں. روس نے بھی اس مطالبے کو مسترد کر دیا, چین نے بھی یہ پیغام دے دیا, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کیا کریں, بندہ اب کدھر جائے. اب انہوں نے پھر مجبور ہو کے شرمندگی کا باعث بنے, اور وہ ایران کے اسپیکر نے تو مذاق اڑایا باقاعدہ کہ ایک ہی سانس میں پابندیاں اور دوسرے سانس میں عالمی دنیا کا نظام درہم برہم. وہ کہہ رہے ہیں نظام دنیا کا ہمارے ہاتھ میں ہے. 6 مہینوں کی بمباری اور جنگ کا نتیجہ بھی ہے کہ ٹرمپ جو ایران کو سرنڈر ہتھیار ڈالنے کے اعلان سے لے کر
جہاں ایران تو آج وہیں کھڑا ہے لیکن ان 6 مہینوں میں ابنائے ہرمز ان کے پاس ہے. چین کی ریفائنریوں میں اس وقت 13 لاکھ بیرل روزانہ ایران کا تیل جا رہا ہے، بلکہ ترکی گیس کا 13% جو ہے وہ ایران سے خرید رہا ہے. عرب امارات اندرون خانہ ایران کو سونے کی تجارت اور ڈیلز کر رہے ہیں، اور ٹرمپ کو آج ایک بھی ملک نہیں مل رہا جو ایران کو منانے کے لیے قاصد بن کے جائے سوائے پاکستان کے. کبھی کبھی وہ عمان اور قطر کے پاس بھی جاتے ہیں. اور اب ایران نے اعلان کیا کہ وہ اب مزاحمت نہیں، جارحیت کریں گے. ان کے نائب وزیر خارجہ نے آج یہ بیان دیا ہے کہ اب ایران صرف اپنے دفاع کی طرف نہیں، اپنی جارحیت کی طرف، حملوں کی طرف بھی آئے گا. اور اس دوران سعودی عرب اور یمن کا معاملہ بھی جوں کا توں ہے، بلکہ اس میں اب تو نیا ایک سوڈان کا معاملہ بھی شروع ہو گیا ہے، بلکہ بڑی شدت سے بڑھ گیا ہے وہ جنوبی سوڈان کا معاملہ. اور یہاں بھی عرب امارات اور سعودی عرب کی پراکسیز کی جنگ ہے، یاد رکھیں اس میں شدت آئی. لاکھوں لوگ وہاں پہ اس وقت ڈسپلیسڈ ہو چکے ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں، بمباری ہو رہی ہے وہاں. اور دوسری طرف ترکی، شام اور اسرائیل کے درمیان بھی تنازعات میں معاملہ بڑھتا جا رہا ہے. وزیر دفاع اسرائیل نے آج اعلان کیا ہے کہ دمشق کا جو محل ہے وہ ہمارے نشانے پر ہے، وہ ہم سے صرف 35 کلومیٹر ٹوٹل دور ہے، ہماری رینج میں ہے، اور ہم اس پر اگر حملہ کریں گے تو دمشق کی جو محل کی فضا سے آپ اوپر آسمان دیکھیں گے تو اسرائیل کے جہاز نظر آئیں گے. اب یہاں شام کی فوج تو ترکی بھی فوج موجود ہے اور یہاں ترکی ہی نشانہ ہے. دیکھیں اب یہ معاملات بڑھتے ہیں. اردگان نے بھی آج بڑی سخت سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں. اور اس دوران ابھی نیپال میں بڑا خطرناک جو ہے سیلاب آیا، وہاں بھی ہزاروں لوگوں کی اس وقت ہلاکتوں کا خدشہ ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ انٹرنیشنل چیزیں، لیکن انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.